अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूर हदीस। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम 2025 के रमजानुल मुबारक और क़यामत की निशानियों के बारे में बात करेंगे। एक हदीस के हवाले से हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीख की आवाज़, शोर शराबा और कीमती महीनों में आने वाली बगावतों की बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दी थी। क्या वाकई में इस साल कुछ बड़ा होने वाला है? क्या रमज़ान के इस महीने में वो सब कुछ होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? इस वीडियो को आखिर तक देखें और ख़ुद जानिए क़यामत की क्या निशानियाँ पूरी हो चुकी है और आगे क्या आने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रमज़ान में चीख सुनाई देगी तो शव्वाल में शोर शराबा होगा और जिलकद के महीने में कबीलों की बगावत होगी और जिलहिज्जा में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना, वो महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निस्फ रमजानुल मुबारक में जुमा की रात को एक चीख या धमाका होगा जो सोने वालों को जगा देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी, शरीफ औरतें अपने घरों से निकल आएगी। इस साल जलजले कसरत से आएंगे। जब तुम जुमा के दिन नमाज फजर पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना, अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदे में हो जाना और ये पढ़ना, सुबहानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। मौजूदा साल यानी 2025 में ये हदीस और क़यामत की निशानियों से रिलेटेड बहुत सारी बातें आम हो रही है। अंदाज़ा किया जा रहा है शायद इसी साल का रमज़ान ही वो साल होगा जिसमें इस हदीस में बताई हुई बातें पेश आएगी। क्या वाकई में इस रमज़ान कुछ बड़ा होने वाला है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको क़यामत से जुड़ी अहादीस और दीगर रिवायतें बताएंगे कि क़यामत की कौन कौन सी निशानियां सच है और वो दुनिया पर जाहिर हो चुकी है। पूरी मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शायद आप ये ना जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी क़यामत की निशानी है। इसकी दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और कुर्बे क़यामत पर दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातमुन नबी होने की हैसियत से ये खबर दी है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद कई सही अहादीस दलालत करती है। सहल बिन साद से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली उंगली और जन्नत यानी बीच की बड़ी उंगली के साथ इशारा करते हुए फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। इमाम कुर्तुबी क़यामत की निशानियां बयान करते हुए कहते हैं, पहली अलामत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान कोई नबी नहीं। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत करीब आ गई और चांद हट गया। ये अगर कोई मौज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो पहले से चला आ रहा जादू है। हाफिज इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हुआ था। इस बात पर उल्मा का इत्तेफाक है कि शक्कुल कमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश आने वाले मौज़ात में से एक है। सही मुस्लिम में ही हज़रत अनस की हदीस नकल हुई है कि अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया कि आप उनको कोई निशानी दिखलाए, तो आपने उनको कोई निशानी दिखाई, तो आपने उनको चांद का फटना दिखाया।
کچھ ریسرچرز نے شق القمر کا انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر پھٹنا اور مل جانا درست نہیں۔ یہی رائے ان کی معراج کی رات آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے سے ریلیٹڈ بات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم ایک جگہ رکے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر چرانے گئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا، اس پر واجب تھا کہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی خیریت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے، اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا کچھ حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی خواہش وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ دوستو، قرب قیامت میں چھوٹے دجال بھی بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ چھوٹے دجال جو نبوت کا اعلان کریں گے اور اپنے لیڈر دجال کا راستہ آسان کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے۔ ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ پرانے اور آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں بہت سے دعویٰ کرنے والے نکلے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ جھوٹے کانے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور دجال ظاہر ہو۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا۔ فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال نکلیں گے۔ ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کی پوجا کریں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوستو، پرانے زمانے میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسی نے یمن میں دعوی نبوت کیا۔ اس طرح سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول کے عہد میں پہلا جھوٹا نبوت کا دعویٰ تھا۔ اسود انسی کے فتنے میں کچھ سپاہی بھی جڑ گئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا، جس میں آپ انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر ابھار رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے ذریعے سے اسے قتل کیا، کہ جس سے اسود نے اس کے شوہر کے قتل کے بعد زبردستی شادی کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی۔ اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خط لکھا۔ اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آ گئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک 3 مہینے کا عرصہ ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ 4 ماہ کا تھا، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک تھا طلیحہ بن خویلد اسدی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے 9 ہجری میں بنو اسد قبیلے نمائندی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ جب اس بات کی خبر پھیلی تو زرار بن اجور، جو اس وقت بنو اسد کے گورنر تھے، انہوں نے اس فتنے کو روکنے کے لیے قدم اٹھایا۔
جرار بن عجور نے لوگوں کو مرتد یعنی اسلام چھوڑنے والے کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد طلیحہ کی طاقت دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگی۔ اس کے پاس صرف 2 ہی راستے بچے تھے، یا تو ہار مان لے یا پھر مقابلہ کرے۔ جب طلیحہ پر تلوار سے وار کیا گیا تو کسی وجہ سے تلوار کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس گھٹنا کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ طلیحہ پر تلوار بے اثر ہے، اور اسی وجہ سے اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو طلیحہ اور اس کے ماننے والے اپنی اسی گمراہی پر قائم رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تاکہ طلیحہ بن خویلد اسدی کے فتنے کو ختم کیا جائے۔ جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو طلیحہ کی فوج بری طرح ہار گئی۔ ہار کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک شام یعنی آج کے سریا کی طرف بھاگ گیا، لیکن کچھ وقت بعد اللہ نے اس کے دل کو ہدایت دی اور وہ سچے دل سے اسلام لے آیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے لگے۔ اس نے بڑے جوش اور محنت کے ساتھ اسلام کی خاطر لڑائیاں لڑی اور ان کا اسلام پہلے سے بہتر ہو گیا۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک اور بڑا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یہ بنو حنیفہ قبیلے کا تھا اور 9 ہجری میں اپنے قبیلے کے وفد یعنی پرتیندھی سموہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، لیکن جب یہ وفد واپس یمامہ لوٹ گیا تو یہ اللہ کا دشمن مسیلمہ کذاب گمراہ ہو گیا اور مرتد یعنی اسلام سے پھرنے والا ہو گیا۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اندھیرے میں اس کے پاس بھی وہی آتی ہے۔ جب یہ فتنہ بڑھنے لگا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کی سرپرستی میں اسلامی لشکر بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے 40,000 جنگجو یودھاؤں کے ساتھ اسلامی فوج کا سامنا کیا، لیکن فیصلہ کن جنگ میں مسیلمہ اور اس کے لشکر کو بری طرح شکست ملی۔ آخر کار مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ تابعین اور ان کے بعد کے دور میں مختار بن ابی عبید ثقفی نام کا ایک شخص سامنے آیا۔ شروعات میں یہ شیعوں کے بیچ مشہور ہوا اور دھیرے دھیرے شیعوں کی ایک بڑی جماعت اس سے جڑ گئی۔ یہ محمد بن حنفیہ کی امامت کو مانتا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے لگا، لیکن پھر اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام اس پر وحی لے کر آتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اس نے کوفہ اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور پھر کربلا کی جنگ میں شامل ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی تھی۔ اس کے خلاف مصعب بن زبیر کی لیڈرشپ میں ایک فوج آئی اور کئی بڑی لڑائیاں ہوئی۔ آخرکار ایک جنگ میں مختار کو بری طرح شکست ملی اور مصعب بن زبیر کو جیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد مختار کو قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں نے اس فتنے کے ختم ہونے پر خوشی ظاہر کی۔ دوستو، قیامت کی بہت سی نشانیاں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی۔ ان میں سے کچھ سامنے آ چکی ہے اور کچھ دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہے۔ ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے، لونڈی اپنے مالک کو یا مالکہ کو جنم دے گی۔ بکریوں اور اونٹ چرانے والے چرواہے اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، جو کبھی کچے گھروں میں رہتے تھے، وہ بڑے بڑے محلوں اور اونچی اونچی عمارتوں پر گھمنڈ کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن ہاں میں اس کی کچھ نشانیاں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، جب اونٹ اور بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جب ننگے پیر بھوکے پیاسے لوگ حکومت کرنے لگیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ،
یہ ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عرب ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو لوگ گاؤں دیہات میں معمولی زندگی گزار رہے تھے وہ بعد میں بڑے بڑے شہروں اور ملکوں پر قبضہ کریں گے، ان کے پاس دولت اور طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی، وہ اونچی اونچی مضبوط عمارتیں بنائیں گے اور پھر اس پر فخر کریں گے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نشانیاں کس قدر پوری ہو رہی ہے۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک نشانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب نالائق اور جاہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ دی جائے گی تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کام نااہل لوگوں کو سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ پیارے دوستو، کون لوگ لیڈر بن جائیں گے؟ جو کبھی ننگے پاؤں بکریاں اور اونٹ چراتے تھے وہ بعد میں حکومت کرنے لگیں گے۔ جنہیں علم اور حکمت سے کوئی واسطہ نہیں وہ بڑے بڑے لیڈر اور حکمران بن جائیں گے۔ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے پر گھمنڈ کریں گے لیکن دین اور انسانیت تباہ ہوتی جائے گی۔ علم کیسے اٹھے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جب علم ختم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور لوگوں میں خوب قتل و فساد ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کھلے عام پی جائے گی اور زنا عیاشی عام ہو جائے گی۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب اچھے عمل کم ہو جائیں گے، فتنے بڑھ جائیں گے اور قتل و گنڈا گردی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ علم 3 طریقوں سے ختم ہوگا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم ختم ہونے کے 3 طریقے ہوں گے۔ نمبر 1، گناہوں کی وجہ سے علم دل سے مٹ جائے گا۔ نمبر 2، لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ نمبر 3، جب بڑے بڑے عالم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کے علم سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ سوچنے والی بات ہے دوستو، آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ علم کی کمی ہو رہی ہے لیکن جہالت بڑھ رہی ہے، اچھے علماء کم ہوتے جا رہے ہیں اور باتیں کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم کو عام کرنا چاہیے اور علماء سے سیکھنا چاہیے۔ صرف پڑھنے سننے کے بجائے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی دین کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس طرح جن جگہوں سے علماء اٹھ جائیں گے وہاں سے علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ رفع علم اور کثرت کے بارے میں جتنی احادیث بھی آئی ہے ان سے مراد کہ علماء کرام فوت ہو جائے، صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ انہیں لیڈر بنائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو راہ راست نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ علماء کو قبض کرنے کے ساتھ علم کرے گا۔ روئے زمین پر کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ دوستو، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ امام ابو بہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم سوال پوچھنے سے ڈرتے تھے، لیکن ایک بار ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہمارے پاس مصاحف قرآن موجود ہے، ہم خود بھی اسے سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں، عورتوں اور نوکروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کیا یہودی اور نصرانی کے پاس بھی کتابیں نہیں تھی؟ لیکن کیا وہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ یعنی علم اٹھنے سے مراد یہ نہیں کہ کتابیں غائب ہو جائے گی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ علم والوں کا اٹھ جانا، علماء کا اس دنیا سے چلے جانا۔ دوستو، حقیقت کیا ہے؟ آج ہمارے پاس مصاحف موجود ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ علماء دھیرے دھیرے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور جاہل لوگ لیڈر بن گئے ہیں۔ فیصلے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ نفس اور ہوس کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ آج کا دور کیا یہی قیامت کی نشانی نہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث مٹ جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء چلے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، اصلی علماء کم ہوتے جا رہے ہیں، جاہل لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو علم کی پرواہ نہیں بلکہ صرف دنیا کی دولت اور شہرت چاہیے۔ ابھی بھی موقع ہے، علم حاصل کرو، صحیح علماء سے جڑے، قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اپنے بچوں کو بھی دین کا صحیح علم سکھائے، ورنہ وہ دین دور نہیں جب ہم بھی اس نشانی کا حصہ بن جائیں گے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ علماء جا رہے ہیں اور لوگ علم حاصل نہیں کر رہے۔ علم اٹھ جانے سے پہلے اسے سیکھ لو، کیونکہ علم علماء کے چلے جانے سے اٹھ جاتا ہے۔ دوستو، اب بھی وقت ہے ہم علم کی طرف لوٹ آئے، ورنہ قیامت کی یہ نشانی پوری ہو جائے گی اور پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ جہاں تک اس رمضان میں قیامت کے آنے کی خبریں گردش کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے۔ ایک حدیث یوں بیان کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں آواز ہوگی اور ذوالقعدہ میں قبائلوں کی بغاوت ہوگی اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذوالقعدہ میں قبائل کی بغاوت کشمکش، اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا کچھ تو خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے۔ اس حوالے سے بہت ساری روایت اور بھی آتی ہے، جیسا کہ محمد بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک دو نشانیاں ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ 15 تاریخ کو ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں دنیا کے اکثر علاقوں، خاص کر حرمین شریفین سمیت، جمعہ کی شب 15ویں شب ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی شب میں 15ویں شب ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رمضان المبارک ہے جب تک کہ وہ واقعہ ظہور نہ ہو جائے، اور آگے آنے والی نشانیاں بھی جو کہ حدیث میں بیان کی گئی ہے تصدیق نہ کر دے۔ رمضان المبارک کی نشانیوں سے ریلیٹڈ یہ احادیث ضعیف ہے، مگر ان کی تعداد کثیر ہے، اور چونکہ یہ احادیث کسی عقیدے اور شرعی مسئلہ سے متعلق بحث نہیں کرتی، صرف ان واقعات سے متعلق خبر ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہمیں ان احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اس سے ملتے جلتے کسی واقعے کا ظہور ہو جائے، اس سلسلے پر علماء کرام اور اہل علم پر لازم ہوگا اور حقیقت کو جانے اور امت کی صحیح رہنمائی کرے۔ ہماری رائے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو 1400 سال پہلے گزر چکا ہے، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی ہدایت بھی تمام کر دی ہے۔ رفتہ رفتہ کر کے قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہے، اور ابھی تک لا تعداد فتنوں سے اس دنیا کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقینی طور پر وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔
اسی لیے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رمضان 2025 کا ہی رمضان ہوگا۔ ہماری رائے ہے کہ علماء کرام کو اس معاملے میں عوام کو باخبر کرنا چاہیے۔ باقی دوستو، آپ کو بھی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کو دیکھ لیا، اسی لیے ہم ہر دم اور ہر پل آخرت کی تیاری میں لگیں تاکہ ایک دم سے کسی فتنے کا شکار اس طرح سے نہ ہو جائے کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے۔ دوستو، جاتے جاتے آپ کو قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں بتاتے چلے۔ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کریں گے۔ آدمی کی ران بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کے عدم موجودگی میں کس سے بات کی۔ جوتوں اور کوڑے چابک کا بات کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھ کر لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی بازار میں گائے ہاک رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی بازار میں گائے ہاک رہا تھا۔ جب وہ اس پر سوار ہو گیا اور اسے مارا گیا تو گائے کہنے لگی، ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئی، ہم صرف کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، گائے بھی باتیں کرتی ہے۔ آپ کو جن علامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت آئے گی جب فواحش و منکرات اور قطع رحمی اور بری ہمسائیگی عام ہو جائے گی۔ جس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی وہ پوری ہو چکی، چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے آج لوگوں کے درمیان فسادات، قطع رحمی اور ہمسائیگی کا برا سلوک دیکھ رہے ہیں۔ محبت کی جگہ بغض اور نفرت نے لے لی۔ آج پڑوسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ عزیز و اقارب ایک دوسرے کی موت اور حیات سے بے خبر ہے۔ ان کی باہمی رویوں پر ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی کہہ سکتے ہیں، جبکہ قرآن اور سنت میں قطع رحمی کی بڑی تنبیہ کی گئی ہے اور اسے جنت سے محرومی اور دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دوستو، آج کی بات یہی تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہماری محنت کو قبول کرے۔ اگلے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔